अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव शान रमज़ान का ख़ुसूसी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम रोज़ाना इसी वक्त नशर किया जाता है और इस प्रोग्राम की ख़ुसूसियत ये है कि इसमें किसी एक मौज़ू पर गुफ्तगू होती है और साथ ही साथ आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला भी जारी रखा जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के इस नंबर पर जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। हमारी जो गुफ्तगू चल रही है अलामात क़यामत के बारे में, और उसमें हमने 4 बड़ी निशानियों को तरतीब से ज़िक्र किया है। इसलिए कि तरतीब बहुत कम मालूम होती है, तो ये तरतीब आसानी से कि मेहदी का ज़ुहूर सबसे पहले होगा बड़ी निशानियों में से, उसके बाद दज्जाल का ज़ुहूर होगा, फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा और सबसे आखिर में याजूज माजूज का निकलना होगा। अगर हम जमा करें, जैसे एब्रीविएशन होता है तो उससे आसानी से याद रह जाता है तरतीब को, तो लफ्ज़ मुद्दई को याद कर लें। मीम से मेहदी, दाल से दज्जाल, ऐन से ईसा और या से याजूज माजूज, मुद्दई। अब ये तरतीब बराबर हो गई। मेहदी का ज़ुहूर पहले, दज्जाल का ज़ुहूर 2 नंबर पर, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल 3 नंबर पर और या से याजूज माजूज आखिर में। याजूज माजूज के बारे में जो आया कि वो इतने ज़्यादा होंगे, इतने ज़्यादा होंगे, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। एक लाइव कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? सर मेरी एक दोस्त है, उसकी उम्र 65 है जी। तो 2-3 दिन हुए उसके मियाँ फौत हो गए हैं, तो वो अब ये चाह रही है कि वो उस पर इद्दत में बैठे, लेकिन कई लोग कहते हैं कि जो आपकी उम्र अब इद्दत में बैठने वाली नहीं है, वो तो सिर्फ जवान लोगों के लिए होती है। तो मेहरबानी में इसके बारे में बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन आपको और सब सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सब मुसलमान की मग़फ़िरत फरमाए, सब इंसानियत के हाल पे रहमत और फजल फरमाए। आमीन आमीन। बहन आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बड़े गौर से हम सुन रहे हैं। मैं मेरे लिए और मेरी सिस्टर के लिए दुआ फरमा दे। हमें डिप्रेशन हुआ है, कुछ पढ़ने को भी बताते हैं ताकि वो पढ़ें तो डिप्रेशन से निकल जाए। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ फरमा दे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती से सलामत रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक छोटा सा सवाल है हज़रत, फरमाइए। किसी को कहते सुना कि जिस शख्स को ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए वो जन्नती हो जाता है, क्या ऐसा ही है? ठीक है, बता दें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी आपका माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी देर के बाद आपको देखा। माशाल्लाह आपके प्रोग्राम तो बहुत अच्छे होते थे और इतनी खुशी हुई है मुझे देख के ना, बहुत खुशी हुई है आपकी कि आप वापस आए हैं और देखा मैंने। तो सवाल तो छोटा सा है लेकिन खुशी बहुत है माशाल्लाह आपको देख के, और माशाल्लाह आपकी बातें तो अभी तक मैं याद रख रही हुई है सारी। जज़ाकल्लाह। हाँ, और YouTube पर भी आप देख सकते हैं बाद में प्रोग्राम। ये प्रोग्राम रोजाना हुआ है, तकरीबन 29 प्रोग्राम देख सकते हैं आप। जी जी। तो मैंने बच्चों को भी बताया आपका, मैंने कहा वो आए हैं तो मैं कहा मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने दोबारा उनकी शक्ल देखी है। जी माशाल्लाह। जी कोई सवाल तो सवाल तो सिर्फ छोटा सा है कि मैंने कई दफा ये हम नहीं पढ़ते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए कि इस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल तो छोटा सा, बच्चे मेरे साथ बहस कर रहे थे कि वो कहते नहीं अस्तगफार ठीक है और इस्तगफार आप कैसे पढ़ते हैं? जी जी बताते हैं इंशाल्लाह। जी
بہت بہت شکریہ، اور اللہ آپ کو جزا دے، اور اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو رمضان مبارک، عید مبارک بھی آپ کو. اللہ منا ومنکم. السلام علیکم. جی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. انشاءاللہ ضرور یاد رکھیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیے، سب سے پہلے ہماری بہن نے ایک سوال جو کیا ہے کہ 65 ایئرز کی ان کی کوئی سہیلی ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عدت وفات کی ضرورت نہیں. دیکھیے، صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں عدت وفات کا ذکر ہے وہاں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ یہ عمر کی ہو تو عدت گزارے، یہ عمر کی ہو جائے تو عدت نہیں ہے. قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. جو شوہر مر جائیں، بیویاں چھوڑ جائیں، وہ بیویاں 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں. تو یہ قرآن کے اعتبار سے واجب ہے، قرآن کے اعتبار سے. اس لیے یہ کہنا کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے عدت نہ گزاریں، یہ غلط ہے. قرآن میں کوئی اس کی ڈسکاؤنٹ، کوئی رعایت نہیں ہے عمر کی. چاہے جتنی بھی بوڑھی ہو جائے عورت، شوہر کے وفات پر عدت گزارے گی، گھر میں رہے گی. جو پابندیاں ہیں وہ پابندیوں کو فالو کرے گی. زیور نہیں پہن سکتی، ہاتھ کے زیور، کان کے زیور، ہار، یہ سب اتار دے. اسی طرح شوخ اور بھڑکیلے رنگ کے کپڑے نہیں پہنے گی. اسی طرح باریک دندانوں کی کنگھی سے کنگھی نہیں کرے گی، سرما نہیں لگائے گی. جو پابندیاں ایک جوان عورت کو ہے عدت میں، وہی پابندیاں عدت وفات میں بوڑھی عورت کو بھی ہیں. دوسری ہماری بہن کا یہ کہنا تھا کہ ان کو ڈپریشن ہوا ہے، دعا کرنے کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفاء کلی عطا فرمائے اور یہ ڈپریشن کو ختم فرمائے. سورہ والضحیٰ واللیل اذا سجا یہ پڑھیں بھی، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور روزانہ صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا کو پڑھیں، یہ سورت کو پڑھیں. انشاءاللہ ڈپریشن کم ہو جائے گا. اور سورہ الرحمن سنتی رہیں. تیسرا ہمارے بھائی نے ایک خواب کا ذکر کیا ہے کہ یہ کہیں سنا ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کر لے تو جنتی ہو جاتا ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بعض مرتبہ ڈانٹنے کے لیے بھی ہوتی ہے. یعنی کسی آدمی کو اس کے بدعمالیوں پر ڈانٹنے کے لیے بھی خواب نظر آتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر ایمان نہیں لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، ایمان کے بغیر ان کا دیکھنا نفع نہیں دیا، تو یہاں پر بھی نیک اعمال ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہوگی، تب اس خواب کو مبارک کہا جائے گا. اور حدیث میں ویسے یہ بات ہے کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا. مطلب شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں شکل بنا کر نہیں آ سکتا، یہ بات طے ہے. تو یہ بات تو ہے کہ اس نے نبی کو دیکھا، لیکن اب کس اعتبار سے دیکھا؟ بعض لوگوں کو ڈانٹنے کے لیے بھی دکھایا جاتا ہے. تو اگر ڈانٹ ہے تو اس کو اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے. اور یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے صحیح نہیں. دوسری ہماری ایک بہن نے یہ جو سوال کیا ہے استغفر اللہ ربی اور استغفار. دیکھیے یہ عربی زبان کا گرامر ہے، اس کو آپ سمجھ لیں. ماضی کا صیغہ جو ہے وہ استغفرہ ہے، لیکن ہم ماضی نہیں بلکہ ہم اللہ سے حال میں یہ معافی مانگتے ہیں. استغفر اللہ، یہ کریکٹ ورڈ ہے. استغفر اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. جب اس کو مصدر میں بیان کریں گے تو اس کو کہیں گے استغفار. جیسے ہم بولتے ہیں استقبال، استعمال، اسی طرح استغفار. تو جب کسی کو کہنا ہو کہ روزانہ صبح شام 10 مرتبہ استغفار کریں، یہ بات صحیح ہے. لیکن جب وہ استغفار کرے گا تو اس کا جو جملہ بنے گا وہ ہے استغفر اللہ. یہ صحیح جملہ ہے. استغفر اللہ یہ جملہ نہیں ہوتا. پڑھتے وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ مکمل ہے. اور اگر مختصر کریں استغفر اللہ استغفر اللہ. کسی کو کہنا ہے تو آپ یہ کہیں کہ بھئی استغفار کرو، جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. لیکن اگر کسی کو کہنا ہے تو بھئی تحلیل کرو، تسبیح کرو. تسبیح کا مطلب سبحان اللہ پڑھو. تحمید کرو کا مطلب الحمدللہ کہو. یہ مصدر ہے تسبیح، تحمید، تحلیل.
لیکن جب اس کا فعل ہوگا تو وہ الگ سے ہوگا۔ تو اسی طرح استغفار یہ مصدر ہے، اور اس کا فعل جو بنتا ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بات ہماری جو چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب یاجوج ماجوج نکلیں گے، وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی مدد سے وہ ختم ہوں گے۔ کیسے ختم ہوں گے؟ بس ایک ایسی بیماری ہوگی کہ جیسے ایک آدمی مرتا ہے وہ سے سب کے سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ان کی لاشوں کو اٹھایا جائے گا، پھر برکتوں کا دور ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد بھی ٹوٹل 40 سال، یعنی جب سے اتریں گے وہاں سے 40 سال زندہ رہیں گے۔ ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک دور ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ تمام ایمان والے ختم ہو جائیں۔ یہ قیامت سے پہلے کا دور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پھر وفات ہو جائے گی۔ پھر ایمان والوں کی اس طرح وفات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا جو ملائم اور نرم ہوا ہوگی وہ ہوا چلائیں گے، اور اس کی وجہ سے ایمان والے بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی سب کی موت واقع ہو جائے گی۔ لیکن وہ لوگ جو شریر قسم کے ہیں، جو کافر ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، وہ لوگ ابھی باقی رہیں گے۔ اور پھر ایک دور ایسا آئے گا حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ساری دنیا اسی طرح کے کافروں سے، شریروں سے، بدعمالوں سے بھر جائے گی۔ اس وقت پھر قیامت قائم ہوگی۔ وہ جو علامتیں جو قرآن میں آئی ہے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ پڑے گا، یہ اس وقت ہوگا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ وتكون السماء كالجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ وخسف القمر، سورج بے نور ہو جائے گا۔ وإذا النجوم انكدرت، ستارے جھڑ جائیں گے، نیچے گر جائیں گے۔ یہ تمام نظام جو درہم برہم ہوگا، یہ صرف ان کافروں پر ہوگا جو اس وقت باقی ہوں گے۔ گویا ایمان والا کوئی باقی نہیں ہوگا اس وقت۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ دو قسم کے سور ہیں۔ ایک سور ایسا ہے جس کو قرآن مجید نے کہا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، گھبرا جائیں گے وہ تمام لوگ جو آسمانوں میں زمین میں ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، بے ہوش ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ جو دو لفظ آئے ہیں، فَفَزِعَ کا مطلب گھبرانا، فَصَعِقَ کا مطلب بے ہوش ہو جانا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع میں اس کی جو آواز آئے گی وہ جیسے وسل کی آواز ہوتی ہے، سائرن کی آواز ہوتی ہے، اس طرح آواز ہوگی، اور پھر بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ آواز ہوگی۔ شروع میں تو گھبراہٹ ہوگی لوگوں کو، یہ کہ آواز کیسی ہے، اور اس کے بعد اتنی تیز اور خوفناک آواز ہوگی جس سے دل پھٹ جائیں گے اور مر جائیں گے۔ یہ ہوگا نفخہ ہلاکت، بربادی کا سور۔ اس کے بعد ایک عرصہ گزر جائے گا، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو چکی ہے سوائے ذات باری کے۔ اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وَيَبْقَى ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو سورہ الرحمن میں ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور بھاگیں گے۔ شروع میں حیران و پریشان ہوں گے کہ کیا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد بھاگیں گے محشر کی طرف۔ تو یہ سور کا پھونکا جانا، یہ قیامت کے دوسرے سور کا پھونکا جانا ہے۔ پہلے سور سے ہلاکت، اور دوسرے سور سے پھر لوگ زندہ ہو کر اٹھ پڑیں۔ یہی وہ موقع ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ ایسے اٹھیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی بالکل برہنہ بدن، کسی کے بدن پر کوئی لباس نہیں ہوگا، اور سب بھاگ رہے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورتیں؟
آپ نے فرمایا ہر شخص ایسا پریشان ہوگا کہ اسی پریشانی کی وجہ سے کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی۔ یہی جو وقت ہے، سورہ حج میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى، لوگوں کو ایسا نظر آئے گا کہ بے ہوش ہے، بے ہوش نہیں ہے، نشے میں نہیں ہے وہ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اب یہ اس کے بعد حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے، اور پھر وہ حدیث آپ یاد کیجئے کہ تمام لوگ جمع ہیں، سخت گرمی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ابھی تک کوئی حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہے، لوگ جائیں گے حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور سب منع کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، میں اللہ سے سفارش کرتا ہوں، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، ایسی تعریف کریں گے، آپ نے فرمایا اسی وقت اللہ میرے دل میں وہ باتیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کریں گے کہ اللہ سے حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ آپ کی سفارش کا یہ فائدہ سب لوگوں کو ہوگا، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اس سے نفع ہوگا، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کے بعد سفارش کا اختیار دیا جائے گا انبیاء کرام کو، اولیاء کرام کو، حفاظ کو، علماء کو اور نیک لوگوں کو، وہ سفارش کریں گے۔ اور پھر پل صراط ہے، پل صراط کے بعد جو لوگ ادھر سے گزر جائیں گے پل صراط سے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں، یعنی جنت میں جانے کے بعد کسی جنتی کو نکالا نہیں جائے گا۔ قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ ہے خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جہنم میں جن کو ڈالا گیا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کو ایمان کے باوجود ان کے گناہوں کی وجہ سے ڈالا گیا ہے، وہ ٹیمپریری ڈالا گیا ہے، وہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جہنم سے نکال کر ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کتنا ایمان؟ ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس ایمان کی وجہ سے جنت میں جانا ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام، اولیاء اعظام، نیک لوگوں کی سب کی سفارش کے باوجود بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی جہنم میں ہوں گے، اللہ فرمائیں گے اب میں نکالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور اس کے بعد جب تمام ایمان والے جنت میں جا چکے ہوں گے اور جو لوگ کافر و فاسق و فاجر صرف جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد وہ واقعہ ہوگا کہ جب موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ آخر میں، یعنی جنتی جنت میں پہنچ چکے ہیں، جہنمی جہنم میں ڈالے جا چکے ہیں، اب کوئی ایمان والا جہنم میں باقی نہیں ہے، اس وقت پھر موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہو جائے گا، جنت والوں کو اعلان کر دیا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت ہمیشہ کے لیے، جہنم والوں کو اعلان کر دیا جائے گا اب تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ اعلان کو سن کر جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہوگا کہ ہمارے لیے یہ نعمتیں اب ہمیشہ کے لیے فار ایور ہے، اور جہنمیوں کے غم اور افسوس میں اضافہ ہوگا۔ کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، یہ جہنمی جن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا گیا، انہوں نے تو کفر کیا تھا، 80 سال تک، ان کی عمر 80 سال کی تھی، کسی کی 60 سال، کسی کی 100 سال، زیادہ ہے تو 150 سال، تو پھر فور ایور جہنم کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اگر ان کو 150 نہیں 1500 سال کی بھی عمر مل جاتی تو یہ کفر پر قائم رہتے، اس وجہ سے ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور دوسری وجہ ہے کہ اللہ کی جس ذات و صفات کا اس نے انکار کیا ہے
وہ اللہ کی ذات و صفات تو ازلی ابدی ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی، اس کا انکار یہ بہت بڑا انکار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم دی۔ جنت کی نعمتیں ایسی جو کبھی فنا نہیں ہوگی، اور ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں کہ جن کو انسان سوچ نہیں سکتا، نہ کسی نے آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا تصور بھی گزرا ہے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، جہنم کے ہر عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے، دعا کر لیتے ہیں حق تعالی شانہ ہماری رمضان کی تمام عبادتوں کو، روزوں کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بزينة القرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ جو گزرنے والا ہے، اے اللہ کچھ گھڑیاں باقی رہ گئی ہے، ان گھڑیوں کو ہمارے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو ہم نے رمضان میں روزے رکھے ہیں اس کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو تراویح پڑھی ہے اللہ ان کو بھی قبول فرما، جو قرآن کی تلاوت کی ہے ان کو بھی قبول فرما، زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ کو، اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، اور جن لوگوں نے اللہ جس طریقے کی عبادتیں کی سب کو قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی آسان فرما، جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح آسان فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔